नाज़रीन, यमन की जानिब से इसराइल के तमाम बंदरगाहों पर हमला करने का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही फ्रांस और सऊदी अरेबिया की कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसको आलमी मंजरनामे में एक बड़ा इकदाम कहा जा रहा है और सऊदी अरेबिया को चेयर कर रहा है फ्रांस के साथ। ये एक अपनी नौयत में एक मुनफरिद और बड़ा इकदाम है। इसी के साथ बरतानिया ने जो है वो हंगामी मीटिंग बुलाई है, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने, और कुछ ही देर में कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है गजा के हवाले से, और ये हंगामी मीटिंग जब बुलाई गई। इसी दरमियान कुछ 8 ट्रक्स के हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो गजा के अंदर दाखिल हुए हैं। ओवरऑल गजा में फाकों की सूरत हाल क्या है, क्या फलस्तीनियों को कोई रिलीफ मिला है, क्या मामला जो है वो सीज फायर की तरफ जा रहे हैं या फिर मामला जो है वो एक बड़ी जंग ही की तरफ जा रहे हैं। रोजाना तब्दीलियां आती रहती हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। ताजा तरीन इस वक्त सूरत हाल क्या है और गजा में जो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन के ऊपर मामला पहुंच गया है, क्या आलमी ज़मीर जाग चुका है? गजा में 1 लाख के करीब बच्चे जो है वो अपनी जानों से जा सकते हैं, तो क्या आलमी ज़मीर इस मौके पर अब भी जाग गया है या अभी जो है वो सो रहा है? ये सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन यमन की जानिब से जो अहद निभाया गया वो बहरहाल तारीख में याद रखा जाएगा। यमन ने जब से हमलों का आगाज किया उसके बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और अमेरिका के साथ भी उसने टक्कर ली, इसराइल के साथ भी बराह रास्त उसने टक्कर ली और उसके हमले हमेशा एस्केलेट ही होते रहे हैं। आज यमन ने चौथे फेज का ऐलान कर दिया है और चौथा फेज ये है कि उसमें सिर्फ रेड सी और अरेबियन सी निशाना नहीं बनाया जाएगा। उसमें यह है कि यमन ने यह अनाउंस किया है कि तमाम जगहों पर जहां जहां तक हमारे मिसाइल और ड्रोन्स पहुंच सकेंगे वहां वहां पर हम उन जहाजों को निशाना बनाएंगे जो इजराइल के हैं या इजराइल की तरफ जा रहे हैं। यानी चाहे वो मेडिटेरेनियन सी है, चाहे वो उनकी हाइफा की पोर्ट है, चाहे कोई और सी है, जहां जहां पर उन्होंने कहा कि हमारे मिसाइल और ड्रोन्स पहुंच सकते हैं वहां वहां पर हम निशाना बनाएंगे। अब कोई एरिया की कैद नहीं है कि हम सिर्फ रेड सी में ब्लॉकेड करेंगे। अब उन्होंने 4th फेज का अनाउंस कर दिया है। यमन अनाउंस द 4th फेज ऑफ इजरायली नेवल ब्लॉकेड और उन्होंने खबरदार किया तमाम फर्म्स को कि वो इसराइली बंदरगाहों की तरफ जाना बंद कर दें फ्रॉम द और ऑफ अनाउंसिंग दिस स्टेटमेंट, कि इस वक्त जब हम ये स्टेटमेंट अनाउंस कर रहे हैं तो अभी से उनकी बंदरगाहों की तरफ जाना बंद कर दें। अगर जाएंगे तो फिर वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट होगा। वो शिप जो वायलेट करेंगे और वो कंपनीज वो हमारे टारगेट पर होंगी। वेयर एवर आवर मिसाइल्स एंड ड्रोन्स रीच, जहां जहां तक हमारे मिसाइल और ड्रोन्स की रेंज होगी वहां वहां तक अब ये तमाम जहाज निशाना बने जाएंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर डेस्टिनेशन। और अगर जो ये अरबों को मैसेज दिया है यमन ने, इफ कंट्रीज वांट टू अवॉइड द एस्केलेशन, अगर ये मुल्क जंगों को अवॉइड करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? तो उसका तरीका यह है कि प्रेशर द एनिमी, तो इजराइल को जो है वो प्रेशराइज किया जाए और गजा में जो जेनोसाइड है उसको रुकाया जाए। इसका तरीकाकार ये नहीं है कि खामोशी के साथ बैठा रहा जाए और उससे जो है वो जंग टल जाएगी। हम देख रहे हैं कि जंग टली नहीं है बल्कि जंग सबके दरवाजों तक आ चुकी है और हम जो ये फलस्तीन का साथ दे रहे हैं ये हमारी कमिटमेंट है टू द इनजस्टिस सफर्ड बाय द ब्रदरली पैलेस्टीनियन पीपल। तो ये हमारी एक कमिटमेंट है, हमारा एक अहद है जो हम निभा रहे हैं और आखिरी हद तक हम फलस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। तो द ओनली पावर इस वक्त प्लेनेट पर जो इजराइल के साथ मिलिटरीली लड़ रही है वो यमन है। और आज उन्होंने 4th फेज का देखते हैं कि वो मेडिटेरेनियन सी में कितने इफेक्टिव साबित होते हैं, वो कितना डिसरप्ट कर पाते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये एक अनाउंस तो कर दिया है और बाकी 57 इस्लामिक कंट्रीज की जो आर्मीज हैं उनको भी मैसेज दिया है कि ना ही ये मिस्र का काम बनता था कि वो इतनी खामोशी के साथ बैठा रहता, ना ही जॉर्डन का, ना ही दीगर किसी मुल्क का, ना ही टर्की का। अब नाज़रीन बात यह है कि दूसरी तरफ आज से 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जब वो शुरू हो रही है यूनाइटेड नेशन में और तमाम दुनिया उसमें शरीक हो रही है सिवाय एक मुल्क के और वो अमेरिका है। अमेरिका के अलावा सारी दुनिया जो है वो उसमें शरीक हो रही है। मिनिस्टर्स टू गैदर एट यूनाइटेड नेशन फॉर सऊदी फ्रांस लेड कॉन्फ्रेंस ऑन इजराइल एंड पैलेस्टीनियंस, फ्रांस सऊदीया टू स्पेयर हेड यूनाइटेड नेशन 2 स्टेट प्लान, फ्रांस सऊदी यूएन इनिशिएटिव अवेकनिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी। दुनिया के ज़मीर को जो है वो झंझोड़ा जा रहा है और इसमें बरतानिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो शरीक हो रहे हैं। तो ओवरऑल तो ये एक बहुत बड़ा इकदाम है और मुनफरिद इकदाम है। और ये जो फ्रांस है ना, फ्रांस की बड़ी इंपॉर्टेंस इस हवाले से भी है कि हिस्टोरिकल कनेक्शंस में भी ये जो फ़लस्तीन का इलाका है ये फ्रांस के पास भी था, यानी लेबनान, जॉर्डन, मौजूदा पैलेस्टाइन, तो ये फ्रांस और बरतानिया दोनों के कंट्रोल के अंदर थे। तो फ्रांस की अपनी एक अहमियत है और ज़ाहिर है कि एक बड़ी पार है, तो ये एक बड़ा इकदाम है। लेकिन क्या वाकईतन यहां पर इस तरह से 2 रियासती हल की वो बात कर रहे हैं, तो 2 रियासती हल क्या मुमकिन है? क्या इसराइल ने इसको जो है वो इसको मान लेगा? क्या अमेरिका इसको मान लेगा? तो 2 रियासती हल जो है वो बहरहाल एक बड़ा सवाल है और लगता तो नहीं है कि मामला 2 रियासी, यानी ये तो बहुत इकदाम है ना, यहां पर एक ही रियासत बननी है, ठीक है। और ये जो इकदाम हो रहा है जाहिर है कि ये इसराइल को कंटेन करने के लिए और इसराइल की पावर को चैलेंज करने के लिए एक बड़ा इकदाम है। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर लगता है ऐसा ही है कि एक ही रियासत बनेगी। और इसके साथ जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है, वेकेशन के ऊपर थी कैबिनेट, उनको बुलाया गया है। केयर स्टारमर टू रिकॉल कैबिनेट ओवर इजराइल वॉर ऑन गाजा।
ابھی کچھ ہی دیر میں یہ یعنی کل سمن کر لیا گیا تھا, کچھ ہی دیر کے اندر جو ہے یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے. برٹش پرائم منسٹر کالڈ ایمرجنسی میٹنگ آن اسرائیل وار آن غزہ ایز پریشر ماؤنٹس ایٹ ہوم اینڈ ابراڈ ٹو پش فار سیز فائر. پریشر بہت زیادہ ہے ان ممالک کے اوپر اور وہ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. یعنی جب آپ کی پوری کیبنٹ کھڑی ہے, آپ کے ریلیجیس چرچ آف انگلینڈ وہ کھڑا ہو گیا ہے, یونیورسٹیز کھڑی ہیں, ووٹرز کھڑے ہیں, تو کوئی جواز بچتا نہیں ہے کہ اب اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے. تو اس لیے پریشر جو وہ بہت بڑھ گیا ہے. اس کے ساتھ کچھ ہی دیر میں برطانیہ کے پرائم منسٹر کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے. ٹرمپ اسکاٹ لینڈ کے دورے پر ہیں, اسکاٹ لینڈ برطانیہ کا حصہ ہے, اور ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے جس میں میڈیا کے مطابق برطانیہ کے پرائم منسٹر ٹرمپ سے غزہ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. اسٹارمر ول رپورٹڈلی پریس ٹرمپ ٹو یوز ہز انفلوئنس اوور دا اسرائیلی گورنمنٹ ٹو پش فار سیز فائر. اور اس کے علاوہ فارن سیکرٹری جو ہیں وہ اٹینڈ کریں گے UN کانفرنس ان نیو یارک. اور برٹش میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ برطانیہ کا جو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ہے یہ کوشچن ہے وین کا, ناٹ اف. یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ کیا وہ تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا, نہیں, یہ بات طے ہے کہ برطانیہ میں تسلیم کرنے جا رہا ہے, لیکن کب کرے گا یہ سوال ہے. یہ برطانوی میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے. یہ اب اتنا زیادہ پریشر ہے ان ممالک کے اوپر کہ وہ اس کو جو وہ کنٹین نہیں کر سکیں گے اس پریشر کو. لیکن کیا یہ پریشر جو ہے وہ ساری دنیا کا, کیونکہ امریکہ تیار نہیں ہے سیز فائر کے لیے اور باقی ساری دنیا فیل ہو چکی ہے, تو کیا باقی ساری دنیا سیز فائر کروا سکے گی؟ دیکھیں کانسیکوینسز تو آنے ہیں, لیکن ہم بات کر رہے ہیں ارجنٹ سیز فائر کی. ابھی آج ہی 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں کیا دنیا سیز فائر کروا سکے گی؟ تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے دنیا کے لیے. اور اب دیکھیں تو یہ جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے برطانیہ اس کا ذمہ دار ہے, تو برطانیہ کو اہم اقدام اٹھانا چاہیے اپنے ماضی کے جو بھی اس نے یہاں پر غلطیاں کی ہیں اس کو سدھارنے کے لیے. اسی درمیان ناظرین 120 کے قریب جو 8 ٹرکس ہیں وہ رفح کراسنگ سے غزہ کے اندر داخل ہوئے ہیں, 100 سے 120 تک. اور یہ مارچ جب سے بلاکڈ ہوا ہے اس کے بعد یہ پہلا ایسا مرحلہ ہے کہ زمینی راستے سے جو امداد ہے وہ داخل ہوئی ہے اور اس کو آگے یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا. اس کے علاوہ UAE اور جارڈن نے بھی جو ایڈ ہے اس کو ایڈ ڈراپ کیا ہے. تو ان اے وے اگر ہم دیکھیں جو فاقوں کی صورتحال ہے تو اس میں تو یہ بڑا ریلیف نظر آتا ہے کہ دیکھیں کہ اسرائیل الٹیمیٹلی مجبور ہوا ہے. اسرائیل تو نہیں چاہتا کہ یہ 8 ٹرکس ہے وہ غزہ میں داخل ہوں, لیکن یہ داخل کرنا پڑے ہیں. اور پھر UAE اور جارڈن نے وہاں پر ایئر ڈراپ بھی کی ہے. تو ان اے وے یعنی اگر ایک نوالا بھی غزہ میں جائے گا تو اس کو اچھا اقدام ہی سمجھا جائے گا. لیکن ناظرین اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, یعنی سارے دنیا کا میڈیا اس کو ایسے ہی بیان کر رہا ہے موسٹلی کہ اسرائیل پریشرائز ہوا ہے اور ایڈ اندر داخل ہو رہی ہے اور اب معاملہ سیز فائر کی طرف جا رہا ہے. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, اینڈ آئی سی دس ایز اے پیٹرن آف کنٹینیوئنگ جینوسائیڈ. یعنی ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر ایک نوالا بھی جائے گا تو وہ بہت اچھا ہے, اور یہاں پر 120 ٹرکس جب داخل ہوئے ہیں اور ایئر ڈراپ بھی ہوا ہے تو جتنی امداد جا سکتی ہے وہ اچھا ہی اقدام ہوگا. لیکن اس کا جو خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات کر کے جس کا پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کوئی بڑا اثر ہونے والا نہیں ہے, جو فاقوں کی صورتحال ہے اس میں کوئی بڑا اثر ہونے والا نہیں ہے, تو اس طرح کے اقدامات کر کے اسرائیل کا یہ پیٹرن ہے کہ وہ ایسے ہی جینوسائیڈ کو جاری رکھے ہوئے. ہم نے ان 21 مہینوں میں یہ دیکھا ہے ناظرین کہ بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں جب پریشر جو ہے وہ بہت الٹیمیٹ سطح کے پر پہنچ گیا, تو ایسے موقع پر اسرائیل کیا کرتا ہے؟ ایسے موقع پر جو ہے وہ اسرائیل تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسرائیل سیز فائر بھی کر لیتا ہے, لیکن کیا جو انٹینشن ہے جینوسائیڈ کرنے کی کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا آن گراؤنڈ کوئی فاقوں میں تبدیلی آئی؟ یونائٹڈ نیشن نے ان ٹرکس کو اور جو ایئر ڈراپ ہوئی ہے اس کو ڈراپ ان دا اوشن قرار دیا, سمندر میں ایک قطرہ جو ہے وہ قرار دیا اس امداد کو جو فاقوں کی صورتحال ہے. تو ان اقدامات سے یعنی اسرائیل نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے, پریشر کو ذرا نیچے کرنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں ہم تو امداد دے رہے ہیں اور بلا وجہ ہمارے پر جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم نے امداد نہیں دے رہے. تو پریشر کو ذرا نیچے کرنے کی کوشش کی ہے, وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے اس جینوسائیڈ کو وہ جاری رکھے ہوئے. آج بھی ایڈ لینے کے لیے جو لوگ گئے ان کے اوپر آج پھر وہاں پر حملہ ہوا ہے, وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اور یونائٹڈ نیشن کو اس کو جو ہے وہ ڈراپ ان دا اوشن کرا دیا ہے. اور UAE اور جارڈن نے جو ایڈ ڈراپ کی ہے وہ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اسرائیلی مقاصد ہی کو سرو کرنے کا نہ, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کوئی انٹینشنلی کیا ہے, لیکن اصل میں تو یہ اسرائیلی مقاصد ہی کو سرو کیا جا رہا ہے کہ جو اسرائیل پریشر کو تھوڑا ریلیز کرنا چاہ رہا ہے. اب وہ کہے گا دیکھیں ہم تو عربوں کو بھی الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ آ کر ایئر ڈراپ کریں, آپ بلا وجہ ہمارے پر الزام لگا رہے ہیں. تو وہ جو انہوں نے امداد دی ہے اس کا الٹا اب فلسطینیوں کی ہیڈ لائن دیکھیے, ہماری بات نہیں. دا پلینز آر انسلٹنگ فار اس. پیلسٹینینز نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو جہاز آئے ہیں UAE اور جارڈن کے, یہ تو ہمارے لیے انسلٹنگ بات ہے, یہ تو ہمیں اور ہیوملیٹ کرنے والی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم جہاں پر جمع ہوئے اس سے کوئی 3 کلومیٹر دور جا کر امداد جب وہ گری ہے. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ہیوملیٹ کرنے والی بات ہے, نیچے سب بھوکے ہیں, آپ نے اوپر سے امداد دے دی تو وہاں پر کیا ماحول ہوگا؟ مطلب سب جو ہے اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر ملبہ ہے اور اس میں عمارتیں مطلب کسی وقت کولیپس ہو جاتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر ان ڈیٹونیٹڈ بامز بھی موجود ہیں, تو فلسطینی بھاگ رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ ایڈ ان کے اوپر آ کر گری ہے, فلسطینیوں کے اوپر آ کر گری ہے, وہ اس کے نیچے دب کر مارے گئے ہیں. پھر جو سمندر میں جا کر ایڈ گرتی ہے اس کو لینے کے چکر میں وہ ڈوب جاتے ہیں. تو
بجائے اس کے کہ اسرائیل کو پرماننٹ سیز فائر کے لیے پریشرائز کیا جائے، زمینی راستے کے ذریعے مکمل ایڈ داخل ہو، تو یہ اقدامات جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ صرف اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے. اب جیسا کہ آپ ہیڈ لائنز دیکھیے، اور اسرائیلی جو ڈیفینس منسٹر نے بیان دیا ہے، یقین نہیں ہوتا کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں. A massacre in the slow motion. Gaza's babies die as the world looks away. Slow motion massacre جو وہ ہو رہا ہے. یہاں پر آج پھر وہ رپورٹ آئی ہے کہ 1 لاکھ بچے جو ہے انکلوڈنگ 40,000 انفانٹس، یعنی 1 سال سے جو کم عمر بچے ہیں 1 لاکھ میں ڈیڈلی نیوٹریشن کرائسس تک وہ پہنچ گئے ہیں. ایز پلیز فار ارجنٹ ایڈ گو ان آنسرڈ. تو دیکھیں ہم چلتے چلتے ایک ایسے موقع پر آ گئے ہیں، ایک ایسے موڑ پر آ گئے ہیں، ایسی کریٹیکل سچویشن میں آ گئے ہیں کہ ہمیں آج ہی چیز پر وہاں پر ہونا چاہیے، آج ہی امداد داخل ہونی چاہیے. تو ایسا کیا کوئی اقدام ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تو انفارچونیٹلی نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا. یہ سب سے تھریٹننگ پہلو ہے. 1 مہینے بعد، اب 6 مہینوں کے بعد کیا ہوگا یہ مانی نہیں رکھتا ہے. مانی نہیں یہ رکھتا ہے کہ آج کیا ہوگا، اگلے گھنٹے میں کیا ہوگا، کیونکہ ہم اس لیول، اس سٹیج کے اوپر پہنچ گئے. وہ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ بچے جب وہ مارے جائیں گے. آج پھر وہ رپورٹ کنفرم ہو گئی ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو پوائنٹ آف نو ریٹرن ڈکلیئر کیا ہے، اور ہمارے مطابق اب واپسی کا جو کوئی راستہ نہیں ہے، کہ یعنی یہاں پر کوئی ایگزسٹنس نہیں ہونے والی ہے. اسرائیل نے جو کرائمز کر دیے ہیں، اب یہاں سے واپسی کا راستہ نہیں. اور ٹرمپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، وقت ثابت کرے گا. ٹرمپ نے اس سارے ظلم میں جو حصہ لیا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی مسٹیک ہے. اور آج دیکھیں امریکہ شریک نہیں ہو رہا اس کانفرنس میں، ساری دنیا ہو رہی ہے. تو یہ امریکہ کی اسٹریٹجک مسٹیک ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے اور باقی ساری دنیا دوسری طرف کھڑی ہو رہی ہے. میجر انکریز ان مال نیوٹریشن ڈیتھس ان غزہ ڈیورنگ جولائی میں جو فاقوں سے شہادتیں ہیں وہ بہت بڑے نمبرز کے اوپر چلی گئی ہیں. اسرائیل شوٹس غزہ ایڈ سیکرز ایز another baby starves to death. آج پھر ایڈ سیکرز کے اوپر وہاں پر حملے ہوئے ہیں. Tens of thousands of infants could die without baby formula. Gaza media office warns Al Jazeera. یہ وہی خبر کنفرم ہو کر بار بار آ رہی ہے کہ وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں بچے جو وہ شہید ہو سکتے ہیں. اب آپ ذرا یہ دیکھیے، اسرائیل نے آج میجر سیٹلمنٹ ایکسپینشن جو ویسٹ بینک میں اپروو کر دی ہے. تو بنیادی بات پتہ ہے کیا ہے؟ بنیادی بات ہے انٹینشن. کیا اسرائیل نے اپنی انٹینشن میں کوئی تبدیلی لائی ہے جینوسائیڈ کرنے میں؟ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی. کیا دنیا نے اسرائیل کا اس طرح سے مکو ٹھپنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو اٹھا کر جو ہے وہ سائڈ پر پھینکا جائے گا اور گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کو کیا ویسٹ نے یہاں تک فیصلہ کر لیا؟ ایسا تو کوئی فیصلہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور سب سے بڑھ کر خود امریکہ، چونکہ اس کے ویپنز اور اس کے پیسوں سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں ریٹرن یہاں سے واپسی کا راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا انٹل اینڈ انلیس کو بڑا واقعہ ہو جائے تو. لیکن سیز فائر کے حوالے سے لیکن ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا. باوجود اس کے کہ اگر آپ میڈیا کھولیں گے تو اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ بھئی ایڈ داخل ہو رہی ہے، وہ جی ملٹری پاز ہو گیا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن یہ سب میڈیا گیم ہے اور جس کو اسرائیل پلے کر رہا ہے، ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ حماس نے کل جو ایئر ڈراپ ہوئی ہے ایڈ، اس کو مس لیڈنگ قرار دیا ہے اور ڈسیپشن قرار دیا ہے کہ یہ اس طرح کے سو کالڈ اقدامات کر کے دنیا کی آنکھوں میں جب وہ دھول جھونکنا چاہتے ہیں. اب یہ والا ذرا بیان دیکھیے اور اس کے بعد ذرا اندازہ کریے کہ ہم کس دنیا میں اس وقت آ چکے ہیں. اسرائیل ڈیفنس منسٹر تھریٹنز ٹو انلیش گیٹس آف ہیل ان غزہ. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ حماس نے اگر ابھی کیپٹیوز کو رہا نہ کیا تو ہم گیٹس آف ہیل جو ہے وہ غزہ کے اوپر کھول دیں گے. یعنی ایسے مکرو اور شیطانی اور پیور ایول یہ لوگ ہیں. اور دنیا حیران ہے کہ آج کی دنیا میں بھی ایسے لوگ جو ایگزسٹ کرتے ہیں جینوسائیڈ کر کے. اب پھر کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں گیٹس آف، او بھائی کون سے گیٹس آف ہیل ہیں جو ابھی غزہ میں اوپن نہیں ہوئے. اور پھر آپ نوٹ کریں جو ٹرمپ بیان دیتا ہے اسی کے کور میں اسرائیل جو ہے وہ اپنی اس ظلم کو جاری رکھے ہوئے. ٹرمپ نے کہا کہ گیٹس آف ہیل غزہ کے اوپر کھولے جائیں گے. ٹرمپ نے کہا کہ فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جائے گا. تو اسی کور میں وہ اپنا جو اقدامات ہیں مظالم جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں. اگر یورپ اس کو نہیں رکوا پاتا، گلوبل کانسیکوینسز ایک تو آنے والے ہیں. آج فائنینشیل ٹائم نے یہ رپورٹ دی ہے کہ ریفیوجیز کا ایک سیلاب جو ہے وہ یورپ کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک تو انہوں نے کہا ہے افریقہ سے، افریقہ میں جو جنگیں جاری ہیں، اور دوسرا مڈل ایسٹ سے. اور یہ بات آج پھر ثابت ہوئی ہے کہ فلسطینی اگر ڈسپلیس ہوں گے تو وہ جارڈن اور مصر میں نہیں ٹھہریں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ یورپ جائیں گے. یہ بات آج پھر طے ہوئی. فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ. فائنینشیل ٹائم نے UN ریفیوجی چیف وارنز 8 cuts are fueling migration surge to Europe. انہوں نے کہا ہے کہ جو سوڈان کی جنگ جاری ہے، جو باقی ارد گرد کے ممالک میں جو جنگیں جاری ہیں، پھر اوپر سے ان ممالک کے لیے ایڈ کٹس بھی ویسٹ کر رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہاں سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یورپ کی طرف آ رہے ہیں. اس کو اسٹریٹجک مسٹیک فائنینشیل ٹائم نے کہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ سوڈان سے چاڈ سے لیبیا ون آف دا مین مائگریشن کوریڈورز ٹو یورپ. دیکھیں یہ جو افریقہ سے یعنی لیبیا سے یہ کشتیاں بھر بھر کر، نارتھ افریقہ کے ساحلوں سے کشتیاں بھر بھر کر جو ریفیوجیز ہیں وہ یورپ جا رہے ہیں. اور کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ویسٹ نے ان ملکوں میں جنگیں چھیڑی ہیں، ویسٹ نے ان کے وسائل لوٹے ہیں، ویسٹ نے جو ہے وہ یہاں پر ان کی اکانومیز کو ڈسٹرائے کیا ہے. تو اب ان ممالک کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ان کے لوگ جو ہے وہ یورپ کی طرف جا رہے ہیں. اس میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات لکھی ہے کہ سوڈان کے یا چاڈ کے یا باقی ممالک کے جو ریفیوجیز ہیں یہ نیبرنگ اپنے کنٹریز میں سیٹل ڈاؤن نہیں ہونے والے ہیں، رادر دین مینی ہیڈ نارتھ ٹورڈ یورپ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی یہ فلسطین کے تناظر میں کہ فائنینشیل ٹائم نے لکھا ہے کہ سوڈان کے جو ریفیوجیز ہیں وہ ہمسایہ ممالک میں سیٹل نہیں ہو رہے ہیں، چاڈ والے ہمسایہ ممالک میں سیٹل نہیں ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ ان کو جو ریفیوجیز وغیرہ آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے پروٹیکشن کی بھی بات کی ہے کہ آپ کو یہاں نہیں، وہ وہاں پر کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سب کے سب جو ہے وہ یورپ آ رہے ہیں.
تو فلسطینی بھی اگر ڈسپلیس ہوتے ہیں تو وہ یہاں نہیں رکیں گے، وہ بھی سارے کے سارے جب یورپ، میجورٹی جو ہے وہ یورپ آئے گی اور اسی طرح سے یورپ آئے گی، تو پھر یہ یورپ کیا کرے گا؟ اس لیے فائنینشیل ٹائم نے اس کو اسٹریٹجک مسٹیک کہا ہے کہ یہ جنگیں اور یہ انسٹیبلٹی اور پھر اس سے مختلف ممالک کی جو اکانومیز ڈیمیج ہو رہی ہیں، یہ ایک سیلاب ہے جو یورپ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آلریڈی یورپ جو ہے وہ فل ہو چکا ہے، اس انداز میں فل ہو چکا ہے کہ وہاں پر اتنے ریفیوجیز آ گئے ہیں، اور پھر یوکرین سے جو ریفیوجیز آئے ہیں، تو یورپ آلریڈی جو ہے نا، جیسے خود ٹرمپ نے کہا کہ مائگریشن جو ہے وہ کلنگ یورپ، تو وہ خود اس بات کو انڈورس تو کر رہا ہے، لیکن مڈل ایسٹ میں بڑی جنگیں چھیڑ رہا ہے، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں وہ کون کون سی جنگیں چھیڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسرائیل کے اندر صورتحال یہ ہے کہ 3 مزید فوجیوں کو جیل میں ڈال دیا کیونکہ انہوں نے لڑنے سے جب انکار کیا۔ یہ اصل میں اسرائیل کی شکست ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں تو اسرائیل اپنی سب سے بڑی وکٹری کیا ڈکلیئر کرتا ہے؟ آپ نوٹ کریں اسرائیل کی سب سے بڑی وکٹری کیا ہے؟ وہ اپنی سب سے بڑی وکٹری یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ہم ساری دنیا کو جو ہے وہ اپنی جوتی کے نوک کے اوپر رکھ کر دیکھیں کہ ہم پھر بھی جینوسائیڈ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو جینوسائیڈ کو جاری رکھنا یہ وہ اپنے لیے وکٹری کرتے ہیں، تو جینوسائیڈ ان کے لیے وکٹری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو کانسیکوینسز آئیں گے، لیکن اصل اب جو بات تھی وہ یہ تھی کہ فل فور جب وہ سیز فائر ہوتا اور ایڈ جب اندر داخل ہوتی، لیکن اس کا انفارچونیٹلی مجھے کوئی فی الحال ایسا نظر نہیں آ رہا، اور ظاہر ہے کہ ایک امید تو ہمیشہ ہے کہ سڈنلی بھی کوئی بڑا واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے اقدامات ابھی بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو اسرائیل کو فوری سیز فائر کے لیے مجبور کر سکے، ٹھیک ہے نا؟ فی الحال دنیا کے ویسے اقدامات نہیں ہیں۔ اصل اقدام تب ہوگا جب جس دن یورپ سینکشن اناؤنس کرے گا، وہ اصل اقدام ہوگا، تو ابھی تک وہ سینکشن اناؤنس نہیں ہے۔ درمیان میں لیبنی اسٹیٹ کا بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، حزب اللہ کے ساتھ تو مسلسل چل رہا ہے، اب حماس کے ساتھ بھی چلنا شروع ہو گیا ہے۔ لیبنی اسٹیٹ نے کہا ہے کہ حماس جو ہے وہ اس کے ٹریننگ کیمپس ہیں لیبنان کے اندر اور فلانا ہے فلانا، یہ بند کریں۔ اس پر حماس کا رد عمل آیا کہ ہم لیبنان کی سوورینٹی، سیکورٹی اور اسٹیبلٹی کے لیے پوری طرح سے اس کو انڈورس کرتے ہیں، اور ہمارے کوئی ٹریننگ کیمپ وہاں پر نہیں ہے، اور ہم کوئی اثر کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے، اور کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہم چاہتے ہیں لیبنی اسٹیٹ کے ساتھ، پریزرونگ سول پیس اینڈ اسٹرینتھنگ ریلیشن۔ تو وہ لیبنی اسٹیٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کس کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، تو ایک معاملہ وہاں پر بھی چل رہا ہے۔ یہ بڑا انپورٹنٹ معاملہ ہے، دیکھیں وہ ریزسٹنس کو شکست دینے کے لیے کون کون سے ٹولز استعمال کر رہے ہیں، وہ مڈل ایسٹ کی ریاستوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں ریزسٹنس کے خلاف۔ تو بہرحال یہ اس وقت کی ناظرین صورتحال ہے، بڑی انفارچونیٹ اور بڑی خراب ہوتی ہوئی صورتحال ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے گھنٹوں میں کیا ہوگا۔ یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ سے آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔